सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान में कैसे कैसे जुल्म होते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान में, उनसे पूछेंगे एक ईसाई औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ। सर क्या मामला है, जरा हमारे देखने वालों को बताइए। जी, ये रायविंड का इलाका था। वहाँ पे हमें ये रिपोर्ट मिली कि एक खातून जो है उसकी लाश मिली है, उसे कत्ल किसी नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया है। जब हमने मुतलका SHO से मुतलका एहलकारों से इस बाबत पता किया तो मालूम ये हुआ कि वो एक क्रिश्चियन खातून थी और उसकी ये बताया कि हमें ये खदशा है कि हमने कि तकरीबन को 2 से 3 अफराद ने इनके साथ ज्यादती करने के बाद इन्हें कत्ल कर दिया है। तो हमने फौरी तौर पर हमने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और उसके बाद अब रिपोर्ट आने के बाद ये बात पता लगेगी कि कितने लोग हैं जिन्होंने इनको ज्यादती करने के बाद कत्ल कर दिया। और करीब की जो हमारा था वहां से उन्होंने कोशिश की है कि हम किसी ना किसी तरीके से ये जान सके कि कौन से लोग थे जिन्होंने ये काम किया। लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी का चूंकि इसके तलक था तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा एहतजाज किया और वो थाने के बाद भी खड़े हो गए कि हमने भी इससे पहले भी उनको आगाह किया था कि हमारे घर वालों को नामालूम फोन कॉल्स के ऊपर धमकियां दी जा रही है, लेकिन किसी ने भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और इसके साथ हमारी बच्ची के साथ ये वाकया हो गया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं अमल में आई? जी नहीं, अभी तक पुलिस ने बताया है कि कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और ना ही किसी को अभी शक के दायरे में लाते हुए जो है वो पकड़ा गया, बल्कि वो पुलिस ये कह रही है कि हम जो CCTV फुटेज है जो करीब के इलाकों की है उसको चेक कर रहे हैं कि कोई हमें वहां से ये क्लू मिल जाए कि यहाँ से जहाँ से ये लड़की जा रही है ये कहाँ पर गई है। क्योंकि कोशिश अगर ये की जाती कि जिस तरह उसके घर वाले बयान कर रहे हैं कि इनको नामालूम कॉल्स आती थी और नामालूम कॉल्स आने के बाद हमने पुलिस को आगाह भी किया था, तो पुलिस का फौरी तौर पे काम था कि वो उस कॉल्स को ट्रेस आउट करती और देखती कि क्या मामला है। लेकिन बहरहाल अभी तक जो हालात है उसके मुताबिक जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा सख्त गुस्से का इजहार कर रही है कि हमारी बच्ची के साथ ज्यादती की गई और पुलिस और इंतजामिया हमारे साथ कोई भी तावन नहीं कर रही। अच्छा, ये एक बड़ा अहम इलाका है, यहाँ पे तबलीगी जमात वालों का बाकायदा तौर पर यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी होती है और फिर आपको पता है रायबंद का इलाका ये भी बताया जाता है, नवाज शरीफ का इलाका है, तो यहाँ भी लोग महफूज नहीं है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये तबलीगी जमात जो है रायबंद में, जहाँ पे तबलीग साल के अंदर 2 दफा यहाँ पर साल के आखिर में तबलीगी इज्तिमा होता है और बहुत बड़ी लेवल के ऊपर 2 से 3 लाख 4 लाख अफराद यहाँ पर आते हैं। तो बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है और ये इलाका भी, ये नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है इस वक्त करंटली, ये उनका इलाका है रायबंद का। लेकिन फिर भी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वैसी है कि कोई भी किसी को तहफ़्फ़ुज़ देने के अंदर कामयाब नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वाकया हुआ है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ है और क्रिश्चियन कम्युनिटी ने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कही है कि हमारी कम्युनिटी यहाँ पर गैर महफूज है। इससे पहले भी एक जगह पर चोरी की वारदात हो गई थी और हम जब थाने गए हैं तो पुलिस वालों ने हमारे साथ तावन करने की बजाय हमें उल्टा वापस बता दिया कि आप क्रिश्चियन है और हमारे साथ यहाँ पर जो है वो इंसाफ से नहीं चला जाता। तो ये बातें और वाकया जो है सुनने में इसी तरह आ रहे हैं कि वहां पर जो लोग हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो है उनके साथ भी बहुत ज्यादा जो है वो नारवा सलूक किया जा रहा है। सर ये बताइए कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है और वहाँ पे रहने वाले महफूज नहीं है और पुलिस जिस तरह मदद नहीं करती, पुलिस का तो काम है कि सबकी मदद करे, चाहे वो किसी भी मजहब या किसी भी फिरके से तल्लुक रखता। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पुलिस का यही फर्ज है कि आईने पाकिस्तान की रूह के साथ जो भी पाकिस्तान में शहरी है, वो किसी भी मजहब से है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है या कोई और जमात है, वो तमाम अफराद जो है वो इस किस्म के हैं कि वो जो है एक इज्जत रखते हैं, एहतराम रखते हैं या एक वहां पर उनकी एक क्या कह सकते हैं कि नेशनैलिटी है, उनको अपना पूरे राइट्स है, हक है। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे कादियानियों के मुतल्लिक एक मुनज़्ज़म जो ग्रोह चल रहा है, काम कर रहा है, इसी तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुतल्लिक भी इसी तरह जो वाक़यात हो रहे हैं और वो बहुत ज्यादा इसके अंदर गम गुस्सा पाया जाता है। इससे पहले भी आपको वक्त वक्त इतलात मिलती होगी कि जैसे वो पहले वाक़यात हुए थे जोसेफ कॉलोनी में जहाँ पे चर्चेस को आग लगाई गई थी। तो ये जो वाक़यात हैं ये बहुत ज्यादा इसमें शिद्दत है। पाकिस्तान में इस तरह नहीं होना चाहिए क्योंकि जो कानून है वो तमाम लोगों के लिए बराबर है। उसमें ये कानून नहीं होता कि ये किसी मजहब का है, ये किसी फिरके का है, इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, ये सिर्फ मुसलमान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ पुलिस अपना किरदार अदा नहीं कर रही। सर एक और चीज बताइए कि जो 26 लोग वहाँ जुमा की नमाज पढ़ते वहां से गिरफ्तार किए गए, उनमें उनकी कोई जमानत की इतला है आपके पास, हुई या नहीं हुई?
جی ہم نے اپنے ذرائع سے جب اس بارے میں کنفرم کیا کہ جو ڈسکا میں واقعہ ہوا تھا جو آج جمعے والے دن جو 26 افراد کو جو توہین سالت کے کیس میں گرفتار کیا تھا تو اس کی تاریخ تھی تو ہمیں یہ توہین مذہب کے اوپر تو یہ وہ پتہ لگا کہ وہ جائی صاحب میں جو ان کی ضمانت تھی وہ کینسل کر دی تو انہوں نے جائی صاحب نے ضمانت لینے سے انکار کر دیا ہے تو وہ اب کوشش کریں گے کہ اس کو اب ہائی کورٹ میں لے کے جائیں گے تو اس کے بعد پھر اب ہائی کورٹ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کیا ان کو اب ضمانت دینی چاہیے یا ان کو وداؤٹ ضمانت کے رکھنا چاہیے۔ تو یہ کتنا ٹائم لگتا ہے کہ یہاں سے اگر فرض کرے ریجیکٹ کر دی گئی تو کتنے ٹائم میں یہ ہائی کورٹ میں اپیل سنی جاتی ہے وہاں پہ؟ یہ سیشن کورٹ سے جب آپ کی کسی بھی کیس کے اندر جو ہے وہ اپیل خارج کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر 3 ہفتوں کے اندر آپ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ پھر اپیل دائر کرنے کے بعد وہاں سے پھر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کی ڈیٹ جو ہے کس دن اور کس جج کے پاس لگے گی تو پھر وہ اس کے بعد وہ اس ہیئرنگ پہ آپ کو بلاتے ہیں تو اس سارے پروسیس میں مہینہ 1.5 مہینے کے قریب جو ہے وہ لگ جاتا ہے تاکہ اس کے بعد پھر جیسے ہی وہ کیسز کے اندر وہ ٹائم آتا ہے کہ جی آپ کی فلاں ڈیٹ کو اس سے بڑے کیس ہوگا اتنے بجے آپ نے پیش ہو رہا ہے رجسٹرار کے پاس تو پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں تو تقریباً 1.5 ماہ کا ٹائم جو ہے نا اندازہ لگ جاتا ہے۔ سر ایک چیز میں نے دیکھی ہے میرے سامنے ایک رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے تبلیغ کی ہے وہاں پہ تو وہ اپنا پرسکون طریقے کے ساتھ اندر جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے تو یہ تبلیغ کہاں سے ڈال دی گئی وہاں پہ؟ دیکھیں جی آپ سے اس سے پہلے بھی جو آپ کو واقعات رپورٹرلی بتائے جاتے ہیں اس میں زیادہ تر جو ایف آئی آر ہے وہ ساری جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ ان کی جو پولیس ہے اور جو ٹی ایل پی کے جو اہلکار ہیں یہ اپنی من مرضی سے پریشر دے کے پولیس کو اپنی مرضی سے ایف آئی آر ساری کرواتے ہیں جبکہ حقیقت میں اور وہ واقعات میں اس کا کوئی بھی جو ہے وہ پیش خبر نہیں ہوتا کیونکہ اصل جو واقعہ ہوا ہوتا ہے وہ تو کوئی اور ہوتا ہے لیکن جو پولیس نے جھوٹ بنا کر ایف آئی آر میں درج کیا ہوتا ہے علماء اور قریب کے جو لوکل مولویوں کے کہنے کے اوپر وہ اور بات ہوتی ہے۔ تو اسی یہاں پر بھی وہی واقعہ ہوا ہے کہ جس طرح ایف آئی آر کی جو کاپی ہے جو ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر جو واقعات لکھے ہیں وہ تو اس میں سے کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہے، وہ تو اپنی ایک 4 دیواری کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ آئین پاکستان کی روح کے مطابق اپنی 4 دیواری کے اندر اپنے طریقے سے عبادت کر سکتا ہے، وہ تو اپنے طریقے سے عبادت کر رہے تھے لیکن ان لوگوں نے ایک عجیب قسم کی ایف آئی آر بنا کے تو جھوٹ پر مبنی بنا کے اس کو آگے پیش کر دی ہے۔ اب وہ تفتیشی دیکھیں کیسے کرتا ہے اس کے اوپر کہ کیا وہ تفتیش پہ لکھ کر ثابت کرے گا کہ جی جو یہ ایف آئی آر ہے جھوٹ پر مبنی ہے یہ سراسر غلط الزام ہے۔ اب وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کر سکتی کہ کیا یہ لوگ جو ہے وہ سچ پر مبنی ایف آئی آر کے اوپر کاروائی کروا رہے ہیں کہ جھوٹ کے اوپر کروا رہے ہیں۔ نہیں لیکن جیسے کل آپ نے بتایا کہ ان کی ضمانت نہیں ہو سکی تو اس میں اتنا بڑا ایشو کیا بنا کہ جس کی وجہ سے ایک ویڈیو سامنے ہے وہ لوگ پرامن طریقے سے باہر کھڑے ہیں جب ان کو پولیس نے کہا کہ باہر آ جاؤ وہ باہر آ گئے گرفتاری دے دو بڑے آرام کے ساتھ اور میں اس ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا کسی نے کوئی بات نہیں کی تو یہ بھی وجہ ہے کہ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ احمدی جو لوگ ہیں وہ موجود نہیں ہیں اور چلو جو مرضی کرتے رہے۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے بڑے آرام سے اندر سے بلایا ہے اور اسی طرح ان کو گاڑی میں بٹھا کر ایک ایک کر کے ان کو لے کے جائیں گے، بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ آگے سے جواب نہیں دیتے، وہ آگے سے مزاحمت نہیں کرتے، وہ آگے سے بولتے نہیں۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ رپورٹنگ کے لیے بتایا تھا کہ جب ہم نے وہاں کمیونٹی کے ساتھ بات کی ہے تو اس بات کے اندر ہم نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کی طرف سے کوئی احتجاج یا کوئی ایسی بات چیت سامنے کیوں نہیں آتی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو اللہ کے اوپر سارے معاملات کو چھوڑا ہوا ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں اور کب تک زیادتی کریں گے۔ تو یہ صرف ان لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے آج تک جتنے بھی واقعات ہو گئے ہیں کہ قادیانی کمیونٹی کے ساتھ کسی نے بھی کوئی احتجاج یا کوئی ایسی بات سامنے آج تک نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے یہ پتہ لگے کہ کوئی انہوں نے جلوس نکالا ہو، کوئی احتجاج کیا ہو، کانفرنس کی ہو، کوئی نعرے بازی کی ہو، تو کوئی بھی ایسی نہیں کی۔ اور یہ لوگ جو ہے ان کی شرافت کا پولیس والے بھی اور ٹی ایل پی کا جو دوسرے جو علماء کرام ہے یہ ان کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے ان کے اوپر مزید سیاسی اور یہ کارروائی جو ہے یہ بنا دیتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین پاکستان سے ہمارے بیورو چیف بتا رہے تھے، آپ نے سن لیا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے کوئی کمزور آپ کو نظر آ جائے، یہ نہیں کہ میں احمدیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ کرسچن بھی آپ دیکھ لیں۔ ایک اور بھی کیس میرے سامنے آیا ہوا ہے کرسچن کا، وہاں بھی ظلم ہوا ہے، اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ آگے سے کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہم سے طاقتور ہے تو وہاں پہ پنگا نہیں لیتے، ناانصافی وہیں پہ
ہوتی ہے جہاں کسی کو کمزور دیکھتے ہیں۔ سیاسی صورتحال بھی پاکستان کی یہی ہے کہ جب کسی کو دبانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ میں حیران تھا یہ کیس دیکھ کے کہ کل جج صاحب نے ضمانت کیوں نہیں لی اور یہ اب ہائی کورٹ میں جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جو جج ہوتے ہیں، جو وکلاء ہوتے ہیں، ان کو انڈر پریشر کیا جاتا ہے، ان کو بھی دھمکیاں دی جاتی ہے، ظاہر وہ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، پھر وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ ہمارے جو عدالتوں میں جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ سب کے علم ہے کہ کس طرح جج بنتے ہیں، کس طرح جج بن کر وہ ایسی کرسی پہ پہنچتے ہیں جہاں ایک ترازو تو لٹکا ہوا ہے مگر اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں خود بھی ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا خیال زیادہ دیر نہیں گزری کہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں ایسے جج گئے تھے جن کو خود انصاف ڈھونڈ رہے تھے۔ تو جس ملک کے جج اس قابل ہوں کہ انہیں خود انصاف کے لیے دوسری عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے، وہاں پہ ایک عام آدمی یا ایک عام کوئی بھی ہو اس کو کس طرح انصاف مل سکتا؟ عیسائی ہو، احمدی ہو، ہندو ہو، آئے دن اس طرح کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جھوٹی ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے۔ میں نے ویڈیو ایسے لیے ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ یہ لوگ گالیاں نکال رہے تھے، آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، مگر جو احمدی تھے وہ خاموشی سے کھڑے تھے، اور جیسے پولیس ان کو کہتی کہ انہوں نے اطاعت کی اور پولیس کی بات مانی۔ یہاں سے بھی آپ تربیت کا حساب لگا سکتے ہیں۔ ایک طرف گالیاں نکال رہے ہیں، حالانکہ جب پولیس آ گئی تھی تو عام شہری کا کوئی کام نہیں کہ وہ اس میں کود پڑے، جو بھی چیز ہو وہ پولیس کے سامنے رکھیں۔ اب پولیس والے جو ہے وہ بھی وہاں پہ ڈرتے ہیں، وہ بھی اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارا خاندان برباد کر دیں گے یہ لوگ۔ ایک اعلان کرنا مسجد میں، فتویٰ دینا، کسی مولوی سے بھی دلوا لیں آپ جا کے، اگر کوئی بڑا مولوی نہیں ملتا تو چھوٹے سے دلوا لیں، چھوٹے مولوی سے دلوائیں گے تو آہستہ آہستہ وہ بڑا مولوی بن جائے۔ ان علماء نے ایسے ہی فتووں کا وہاں پہ بزنس شروع کیا ہوا، کوئی بھی محفوظ نہیں۔ اس کی نسبت آپ دیکھیں یورپ ہے، یہاں پہ آپ کو چرچوں میں کوئی فتوے نظر نہیں آئیں گے، کوئی اس طرح کے حالات نظر نہیں آئیں گے۔ یہ مسلمان ممالک نہیں ہے، مگر یہاں پہ کوئی جھوٹی ایف آئی آر نہیں کٹواتا، اگر کٹوائے گا تو اس کی بھی شامت آ جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے، میں ایک انڈین کو جانتا ہوں یہاں، کافی سال پرانی بات، اس نے جھوٹی گواہی سر عدالت میں دی تھی، اور پھر اس کو کہا کہ اب آپ کو یہاں کا جرمن جو پاسپورٹ ہے وہ نہیں ملے گا، نیشنلٹی نہیں ملے گی۔ کتنے سال اس کو لٹکا کے رکھا، انہوں نے فیصلے میں لکھ دیا کہ اگر آپ نے دوبارہ کبھی کوئی غلطی کی اس کی بھی 1 سال کی سزا آپ کو ملے گی، تربیت کے ماحول کے لیے کہ اگر اسی وقت اسے سزا دے دے گی شاید اس کی پہلی غلطی ہے۔ اور یہ لوگ انصاف کرنے میں ہمارے سے کئی گنا، ابھی کامرس میں ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جو میرے پہ بھی سوالات کریں گے اور بھی سوالات کریں گے، لیکن عدل پہ وہ بات نہیں کر سکتے، انہوں نے سیکھا ہی نہیں، ان میں سوچ ہی نہیں، ان میں اس چیز کی سوچ پیدا ہی نہیں کی گئی، نہ انہوں نے خود کی کہ وہ آ کے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اب یہ جو بھی لوگ ہیں 10 کالے 26 لوگ ہیں، یہ جتنے بھی، کتنی مشکل میں ہوں گے، رمضان کا مہینہ ہے، ان کے گھر والے کتنے مشکل میں ہوں گے، اور کس طرح روزگار اور کئی مسائل ہوتے ہیں، بچوں کے معاملات ہوتے ہیں، مگر ہمارے وہاں پہ ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنا بڑا کوئی کیس نہیں تھا، کوئی کسی کا قتل نہیں ہوا، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، تو ہمارے جو جج صاحب بیٹھے تھے انہیں ضمانت لینی چاہیے تھی تاکہ یہ لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ انہوں نے کون سا کہیں پہ بھاگ جانا، وہیں پہ ہی ہے نا۔ لیکن عدل کا جنازہ وہاں پہ روز نکلتا ہے، صبح شام نکلتا ہے، دور دور تک عدل کا نام و نشان نہیں۔ کب تک یہ چلے گا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، ایک کال جاتی ہے، جی ہاں، اور یہ رشیا اور امریکہ کے درمیان، دونوں جو بھی وہاں کے سربراہ ٹرمپ اور پوٹن کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، اور جو 2.5-3 سال کی جنگ تھی وہ ختم۔ مگر جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ رشیا بڑے علاقوں پہ قبضہ کر رہا ہے، بڑی تباہی مچا رہا ہے۔ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہے،
اور اس کے بعد پاکستان کی صورتحال بھی آپ کو بتائیں گے. سر یہ بتائیے کیا دیکھتے ہیں, کیا حالات چل رہے ہیں, موجودہ حالات جو ہیں اس سے آگاہ کریں ہمارے دیکھنے والوں کو. دیکھیں مبارک صاحب, جب ٹرمپ اور اس یوکرین کے صدر کی آپس میں جو بات چیت وہاں وائٹ ہاؤس میں ہوئی, اس کے اس وقت سے لے کے آج تک, جیسے ابھی آپ نے کہا, رشیا خوب ان کو مار رہا ہے. رشیا جو ہے اس کو ایک چانس ملا ہوا ہے کہ جب تک معاہدہ نہیں ہوتا جو قبضہ کر سکتے ہیں کرو. اور یہ کل پرسوں کی بھی جو میڈیا بتا رہا تھا, اور رشینز جو جنرلز ہیں وہ پیوٹن کو بتا رہے تھے کہ ہم نے میکسیمم علاقہ قبضہ کر لیا اور ہماری فوجیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. یہ اس صدر کے لیے جو یہ جو اس کا آپ کہیں کہ یوکرین کا جو صدر ہے, اس کا دماغ چونکہ نہیں چل رہا, وہاں جا کے اتنے بڑے صدر صاحب بدتمیزی کر کے آیا, پھر برطانیہ میں آیا تو جو اس کو استقبال کیا. مبارک صاحب, ہم نے ایک بات کی تھی کہ ان کا جو آپس میں خوشی سے ملنا ہے, یہ نوٹ کیا گیا امریکہ میں, کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک امریکن جنرل نے کمنٹ دیا کہ یہ ایکچولی یہ جو بندہ آیا تھا اس کو فرانس اور برطانیہ نے پمپ کیا تھا کہ تم جاؤ اور اس طرح جو بھی کرنا ہے کرنا, واپس آؤ گے تو ہم تمہاری پوری سپورٹ کریں گے. اور جو اس کا خوشی سے گلے لگانا, اور یہ پوری دنیا میڈیا میں یہ فوٹو گیا ہے, تو اس سے امریکہ والے تو اتنے پاگل نہیں ہیں, ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ سب کچھ پیچھے بیک گراؤنڈ اس کے کیا تھا. ٹرمپ جو ہے اور اس کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ بڑے ایگریسو ہوئے ہیں برطانیہ کے وزیر اعظم کے ساتھ کہ تم نے یہ, اور یورپین کے ساتھ کہ تم نے ہمارے ساتھ ٹکر لگا لی ہے تو یہ تمہارے لیے خطرناک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ بہت خطرناک آدمی بھی ہے اور وہ اسٹریٹ فارورڈ بھی ہے, جو اس نے بات کی ہے وہ چلتا جا رہا ہے. تو اس نے بہت ساری باتیں ابھی, جیسے کہتے ہیں یورپین یونین بالکل وہ گرنے والی ہے. یہ امریکہ کے تبصرہ نگار کہہ رہے ہیں کہ یورپین یونین ٹرمپ کی جو بات چیت اس سے ہوئی, پھر یورپین یونین اس کو جو سپورٹ کیا, اس سے ٹرمپ ابھی بہت بددل ہوا ہے. اور شاید وہ نیٹو تو پہلے نکلے گا, لیکن یورپین یونین کے آدھے سے زیادہ ممبر جو ہیں وہ آلریڈی اندر سے وہ باغی ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات کیوں خراب کریں, ہم کیوں رشیا کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. وہ یہاں پہ امریکہ رشیا کے ساتھ اگر اچھا تعلقات رکھنا چاہتا ہے تو ہم کیوں خراب کریں. تو یہ 3-4 ملک ہی تھے, ہم نے بات کی ہوئی ہے مبارک صاحب, یہ 3-4 ہی ملک ہیں صرف. یہ جرمنی اور فرانس اور برطانیہ اور ایک آدھ ملک آپ اور کوئی شامل کر لیں. آپ کو پتہ ہے کل جو اس کا جو منسٹر ہے اس کا پولینڈ کا, وہ بڑا ایگریسو تھا. وہ کہتے ہیں جی ہم کیوں یورپین یونین کو سپورٹ کریں, ہم علیحدہ بھی رہ سکتے ہیں, ہم کیوں نیٹو میں ہیں, ہماری فوج تو بڑی اسٹرانگ ہے, ہم تو سیپریٹ لڑ بھی سکتے ہیں کسی ملک کے ساتھ. تو یہ جو گیم چل رہی تھی وہ ابھی اس بندے کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اس کو ملنے والا تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کو یورپین یونین بند کریں گے آٹومیٹیکلی جب امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا, اور امریکہ جو ہے اس کو پریشر ڈال دیا, اس نے یورپین یونین کو ڈانٹا ہے کہ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی ہے کہ تم اس کو ورگڑا کے میرے دفتر میں بھیجتے ہو یہاں پہ, اور اس نے میری بےزتی کی ہے. تو یہ مقصد یہ کھیل جو ہے, اور اس سے فائدہ روس اٹھا رہا ہے. روس کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہ تو آپس میں سارے لڑ پڑے ہیں, تو وہ اس کو مارتا جا رہا ہے. جو میکسیمم علاقہ ہم اس سے کھینچ سکتے ہیں وہ ہم لیں گے. اور اس کا کل کا بیان یہ تھا کہ 2-3 چیزیں نوٹ کر لے, امریکہ بھی نوٹ کر لے, یورپین یونین بھی نوٹ کر لے, اور یوکرین بھی نوٹ کر لے. نمبر 1, جتنا علاقہ ہم نے قبضہ کیا اس سے 1 انچ ہم واپس نہیں جانے والے. اور یورپین یونین کی کوئی ایک سپاہی بھی اگر یوکرین کے اندر آ گیا تو ہم اس ملک کے ساتھ جنگ کریں گے جو یہاں بھیجے گا, اور اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ برطانیہ ہے. یعنی برطانیہ نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی فوجیں دیں گے. نمبر 3, اس نے بولا کہ یہ جو یوکرین ہے یہ اپنے جو بارڈر ہے ہماری ابھی جو بنی ہے, نئی بارڈر جو بنا رہے ہیں ہم, اس کی فوجیں ساری ہٹ جائیں گی پیچھے, بالکل پیچھے جائیں گی جیسے نارمل پیس ایریا میں ہوتی ہیں. یہ اس کو ایک سپاہی وہاں سے اٹھانا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں جو مبارک صاحب ایک منظر جو پیش کر رہی ہیں, اس میں یہ ہے کہ اس کے بارے میں, یوکرین کے بارے میں, صدر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ کے لوگوں نے بولا, جنرلز نے بولا, he has to move, he has to go out or disappear from Ukraine. تو یہ وہ کہتا ہے میں ریزائن نہیں کروں گا, فار ایگزامپل اس نے بیان دیا تھا. لیکن اب یہ بتائیے کہ یہ تو سراسر ایک ایسا دھوکہ دیا گیا امریکہ کی طرف سے اور یورپ کی طرف سے.
اکیلا یوکرائن تو نہیں یہ پنگا لے سکتا تھا، تو ان لوگوں کی وجہ سے اس نے پنگا لیا اور آپ اس کو درمیان میں چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن وہی بات ہوئی تھی، یورپین یونین اس کو تو مار رہی تھی تھپکی، اور یہ پاگل آدمی تھا امریکہ اس وقت کے گورنمنٹ اس کو تھپکیاں مار رہی تھی۔ حقیقت میں تو جنگ اس وقت کے امریکہ کے صدر اور یورپین یونین کے 2-3 بندوں کی تھی، جیسے برطانیہ ہے تو رشیا کے خلاف ٹرمپ نے بہت کلیئر بتایا کہ پورا یورپ بھی اگر اکٹھا ہو کے بھی فوجیں یو ایس اے اس کو رشیا کو نہیں ہرا سکتی، کلیئر میسج دیا اس نے۔ وہ خود اس کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، وہ چائنا بھی ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، تو 3 بڑی پاورز دنیا میں اکٹھی ہونا چاہتی ہیں، تو یہ جو چھوٹے موٹے تھے سارے گھبرا گئے، ہم کدھر جائیں گے؟ اس لیے یورپین کہتے ہیں یونین ڈیوائڈ ہونے والی ہے، یہ آدھے سے زیادہ تو لوگ جو ہیں وہ پھر رشیا اور امریکہ کے ساتھ مل جائیں گے، اور یہ 4-5 ملک جو ہیں اگر انہوں نے اسی طرح چلنا ہے تو یہ اکیلے رہ جائیں گے۔ اچھا سر، یہ سچویشن جی ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ جو قیوم صاحب ہے ان کا جھکاؤ مکمل طور پر امریکہ کی طرف ہے، اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔ جی یہ ریپیٹ کریں مبارک صاحب۔ میں نے کہا کہتے ہیں کہ قیوم صاحب کا سارا جھکاؤ جو امریکہ کی طرف ہے، لوگ لکھتے ہیں کامنٹس میں، تھوڑا سا بتائیں کیا وجہ ہے یہ؟ نہیں دیکھیں مبارک صاحب، ایک بات میں کلیئر کر دوں، آپ کا پروگرام تھا بڑا زبردست، آپ نے کچھ سبق دیا لوگوں کو اگر سمجھ آئے۔ کچھ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ میں امریکہ کی طرف میرا کوئی جھکاؤ نہیں ہے، یا جیسے آپ نے کل کہا تھا ہماری فوج کے خلاف کوئی دشمنی نہیں ہے۔ بھائی ہم تو وہ حقیقت، وہ فیکٹس جو دنیا کے سامنے ہیں کہ 1 آدمی 2 آدمی 3 آدمی اگر پورے ملک کو کھانا چاہتا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ دنیا نہیں ایکسیپٹ کر رہی۔ لائک وائز امریکہ کی طرف میرا کوئی جھکاؤ نہیں ہے۔ امریکہ ایک سپر طاقت ہے اور مبارک صاحب وہ رہے گی۔ یہ جب تک بائیڈن تھا تو آپ دیکھیں امریکہ کیا کر رہا تھا، جو ہی ٹرمپ آیا تو اس نے کیا کیا، پوری دنیا میں عمل لانے کے لیے اس نے غزہ کی جنگ بند کرائی، یوکرین کو بند کرا رہا ہے، اور ایسے سٹیپس اٹھا رہا ہے کہ دوبارہ اس نے بولا میں 1 آدمی کو مرتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو یہ اچھی بات ہے مبارک صاحب، یہ سوچنے کی یہ بات ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ دنیا میں امن ہو جائے، یورپ میں امن آ جائے، ہم لوگ نہیں لیکن سر اور یہ وہ، تو اس میں میرا ذاتی کوئی میری انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں تو دنیا کے تمام بڑے بڑے جو اینالائزر ہیں یا اینالسٹ ہیں یقین کریں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اچھا سر، تھوڑا پاکستان کی بات کریں۔ کل ٹرمپ نے تعریف کر دی اور بڑی پکنک منائی جا رہی ہے پاکستان میں، کہا جا رہا ہے جی پی ٹی آئی کو مایوسی ہوئی، اس نے کہا جی کابل میں جو حملہ ہوا تھا وہ بندہ ہمارے حوالے کر رہا پاکستان، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو امریکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی سے خوش ہو جائے گا کہ ایک بندہ لے کے اور ساتھ ہی پاکستان میں بم دھماکے شروع ہو گئے؟ مبارک صاحب دیکھیں، امریکہ کی تعریف کرنا اس لحاظ سے کہ ایک ٹیررسٹ، انہوں نے امریکن منسٹر ڈیفنس نے بولا، آپ کی آواز رک رہی بار بار۔ انہوں نے امریکہ کی فوج نے پاکستانی فوج کو بتایا کہ یہاں پہ ایک ٹیررسٹ چھپا ہوا ہے، یہ امریکہ نے بولا، ہم نے بتایا ان کو، اور تم ہمیں پکڑ کے دو، تو انہوں نے پکڑا ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ کوئی اسپیشل پاکستان والوں نے خود اپنی طرف سے پکڑ کے امریکہ کے حوالے نہیں کیا، امریکہ کی ٹپس کے اوپر، امریکہ کی انٹیلیجنس کے اوپر یہ پکڑا گیا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں دنیا میں صاحب۔ اسامہ تو چھپا ہوا تھا ایبٹ آباد میں، کئی سال چھپا رہا، اور آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ نے بولا تھا کہ پاکستان ہمارے ساتھ کیمپ کر رہا ہے، یہ اسامہ رکھا وہ انہوں نے خود اپنے پاس چھپا کے، اور ہمیں کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور نکل آیا ایبٹ آباد سے جب، تو پھر کیا دنیا کے ساتھ امپریشن تھا پاکستان کے بارے میں کہ یہ ابھی کا جو کھیل ہے، یہ تو کھلاڑی ہے نا، یہ جو وقتی طور پہ جو حکومت ہے آپ کی، 1 سال جن کا ہوا ہے، پورے سال بھی یہ کھیل کرتے رہے پاکستان کے ساتھ، 1 سال کے اندر اتنی انکوائری بھی نہیں ہوئی کہ 45 فارم والے جیتے ہوئے 47 کے کیسے چلے گئے ان کی ووٹس۔ اگر ججز، آپ کے ادارے، آپ کے تمام لوگ اگر زندہ ہوتے تو یہ انکوائری شروع کر دیتے تو پتہ لگ جاتا یہ فراڈ تھا۔ فراڈ مینس پاکستان کے ساتھ غداری ہوئی تھی، تو کسی نے کچھ نہیں کیا نا۔ تو یہ امریکہ جو ہے وہ اپنے جی اس کے اوپر میں چاہ رہا ہوں وہ عمران کے بارے میں بات کرے گا، ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہے کیونکہ وہ کہتا ہے میں اور باتوں میں الجھا ہوں، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ یہ جب تک امن نہیں ہوتا اس میں یوکرین میں، اور یہ جو صدر ہے اس کو وہ کہتے ہیں ہم سزا دیں گے، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اس نے معافی بھی نہیں مانگی ہم سے،
تو اس کے بعد ٹرمپ جو ہے وہ آئے گا پاکستان کے اوپر. مبارک صاحب، یہ آپ کے جتنے ویوز ہیں ان کو سمجھ جانی چاہیے سچویشن دنیا میں کیا چل رہی ہے. ہمارا اور آپ کا کسی بھی کے ساتھ ہم کیوں فیور دیں کسی کو؟ ہم وہ بات کر رہے ہیں جو دنیا کہہ رہی ہے. دنیا کے بڑے بڑے لوگ ٹی وی کے اوپر آ کے بتا رہے ہیں. سو ہمارے جھکاؤ ٹرمپ کی طرف اس لیے کہ ٹرمپ امن قائم کرنا چاہتا ہے. اس سے پہلی گورنمنٹ کے بارے میں آپ کو پتا ہے میں نے کبھی بات نہیں کی تھی کہ یہ امریکہ بہت اچھا ہے، امریکہ فلان ہے. لائک وائز پاکستان میں جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں، ہم ان کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف ہیں جو کرپشن کر کے بھی پاکستان کو چلا رہے ہیں. اور آپ کی قوم مردہ ہے. ہم نے بہت پہلے بولا ہے ججز آپ کے بدیانت ہیں، آپ کے ادارے بدیانت ہیں، کیونکہ اس کمزوری سے سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. جی تھینک یو. ناظرین، جو موجودہ حالات ہے، جس طرح ابھی قیوم صاحب نے کہا کہ ہمارا مقصد صرف آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ حالات کیا چل رہے. دیکھیے، میں پھر وہیں پہ آؤں گا. جو میرے خیالات ہے کہ اگر ٹرمپ امن چاہتا ہے تو پھر یوکرائن اور روس کا بارڈر وہیں پہ ہونا چاہیے جہاں سے جنگ شروع ہوئی تھی. اور جو سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ کسی کو راستے میں نہیں چھوڑنا چاہیے، یا تو پھر اگر انہوں نے یہ سب کچھ کروایا تھا تو آخر تک ساتھ رہتے. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کوئی اندر ایسی گیم چلی ہے روس کے ساتھ، امریکہ نے چلائی ہے کہ ایسے علاقے جہاں پہ کافی قیمتی چیزیں پیدا ہوتی ہیں یوکرائن میں، ان پر قبضہ کر لیا گیا ہے روس نے. اور اب ظاہر ہے وہ نہیں چھوڑے گا، نہ میرے کہنے پہ چھوڑے گا، نہ آپ کے کہنے پہ چھوڑے گا. تو غلطی صرف یوکرائن کے صدر کی نہیں، ہاں اس کی بھی غلطی ہے. جب یہ لوگ اس کو پمپ کروا رہے تھے تو اس وقت اسے اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے تھا. یہ غلطی ان لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ابھی جس طرح سر نے کہا کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، مگر جو کچھ وہاں پہ پاکستان میں ہو رہا ہے پوری عوام کو پتہ ہے. کسی یونیورسٹی کوئی جاتا ہے، ہمارا فوج کا سپاہ سالار جاتا ہے یا دوسرے لوگ جاتے ہیں، یا ڈی جی آئی، ایس پی آر، وہاں پہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کس طرح بچے بچیاں ان کے متعلق بتاتے ہیں. کل شہباز شریف کو ایک بچی نے کہا، سوال کیا کہ آپ غلط حرام کے راستے سے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو وزیر اعظم ہی نہیں. وہ وہاں سے اس کو بھی میرا ذلت رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. ایک دو دفعہ آواز رک گئی تھی جس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، جڑے رہے. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام. ناظرین، جرمنی میں عرصہ دراز سے جو غیر ملکی ہیں ان کو اچھی نظر سے کئی لوگ نہیں دیکھتے، مگر ایک ایسا واقعہ جو مانہائم میں ہوا اور وہاں پہ ایک پاکستانی نے ایسا کمال کا کام کیا کہ کل جو یہاں کا اوبا برگر ماسٹر ہے باقاعدہ طور پہ میڈیا پہ اس کو جناب بڑی پروٹوکول کے ساتھ پیش کیا گیا. اور ہمارے ساتھ ہوں گے عرفان احمد خان صاحب. آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ افضل محمد کون ہے اور کہاں سے اس کا تعلق ہے. سب سے پہلے خان صاحب سے پوچھتے ہیں. خان صاحب یہ بتائیے کہ کل میڈیا پہ رات سے یہ کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ ایک غیر ملکی نے، پاکستانی نے اور مسلمان نے ایک بہت بڑا کام کیا اور اپنی جان رسک میں ڈال کے تو اس کو روکا. جو بھی آپ کو بتایا وہ ٹیررسٹ کہہ سکتے ہیں، یا جس نے بھی 2 لوگوں کو مار دیا، اور بھی جانی نقصان ہو سکتا تھا. اس سے کیا میسج گیا جو ایسے لوگ ہیں جو غیر ملکیوں کے خلاف ہیں؟ دیکھیں، جو محمد افضل جس نے یہ مطلب بچایا ہے، لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے، جب وہ کار لے کے نکلا تو اس نے اپنی گاڑی پیچھے دوڑائی اور چیف کے لوگوں سے کہا کہ بچو اس سے، بچو اس سے. اس کو پوری جرمنی کے اندر اپریشیٹ کیا گیا ہے. جی، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بھئی خالی ہم غیر ملکیوں کے پر جو لوگ گفتگو کرتے ہیں یا منفی رائے رکھتے ہیں کہ بھئی غیر ملکی اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں یا ان میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں، اس سے ایسا طبقہ بھی موجود، جرمنی کا بڑا طبقہ موجود ہے جو غیر ملکوں کے اچھے کاموں کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے. غیر ملکی سارا سال جو ہے اچھے کام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان کی تصاویر جو لوکل اخبارات ہوتے ہیں ان میں بھی شائع ہوتی ہیں، اور جو بڑے اخبارات ہیں ان میں بھی شائع ہوتی ہیں. جیسے یہ ٹری لگانے کا کام ہے، میراتھن ریس ہے،
یہ اس قسم کے جتنے بھی کام غیر ملکی آرگنائزیشنز کرتی ہیں سب کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح جو واقعہ مانہائم میں ہوا ہے اس کو بھی بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں وہ اس کے نیچے جو کمنٹ لکھے جا رہے ہیں ان کمنٹ میں لکھنے والا اکا دکا غیر ملکی ہے. زیادہ تر جو ہے 99% جو ہے وہ جرمن ہے جو اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. پھر کونسل نے بھی اس کے جو سٹی کونسل ہے اس نے بھی اپریشیٹ کیا, اس کو بلایا رات ہاؤس کے اندر بلا کے اس سے وہ ساری گفتگو سنی ہے. پریس کے سامنے بھی اور لوگ بھی تھے, اس نے وہ بیان کیا کہ میں نے کس طرح لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے. اس کو کونسل کی طرف سے اپریشیٹ کیا گیا. تو خالی یہ کہہ دینا کہ بھائی صرف اس بات کی فکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ بھائی ہم غیر ملکی ہمارے غیر ملک کے بارے میں جرمن کیا سوچتے ہیں. جرمن کی اکثریت جو ہے وہ اچھا سوچتی ہے. ہاں ان غیر ملکیوں کے بارے میں یقیناً جرمن جو ہے کیونکہ ان کا ملک ہے وہ اپنے ملک کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے وہ جو ایسی ایکٹیویٹیز غیر ملکیوں کی طرف سے اگر ہوں جس کے اندر معاشرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو, انتہا پسندی کا اندیشہ ہو, جرمنوں کے خلاف کوئی اقدامات اٹھانے کا اندیشہ ہو, اس میں یقیناً پھر جرمن جو ہے وہ کھل کے بولتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے ایسی باتوں کو خالی جرمنی میں نہیں دنیا کا ہر پریس کا یہی ہے وہ ایسی خبریں جس سے ان کا اخبار زیادہ پڑھا جائے, لوگ زیادہ ان کے اخبار کی طرف متوجہ ہوں, ایسی خبروں کو اچھالا کرتے ہیں. اب کل ہی میونخ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے 2018 سے لے کے 2023 تک کی, اور اس نے 6 سال کے اندر اس کو بتایا کہ جرمنی کے اندر کرمنل کرائمز جو ہے وہ کس طرح بڑھے ہیں, کم ہوئے ہیں. ضلع وائز انہوں نے رپورٹ دی ہے باقاعدہ, اور اس کے اندر بتایا کہ بھئی گینگ ریپ میں جرمن کتنے انوالو ہیں اور غیر ملکی کتنے انوالو ہیں. جو نارمل ریپ ہیں ان کے اندر غیر ملکی کتنے انوالو ہیں اور جرمن کتنے انوالو ہیں. اسی طرح جو نارمل کرائم ہے جس کو چھوٹا کرائم آپ کہتے ہیں, پر چھین لینا, لڑائی جھگڑے کرنا, اس قسم کے کرائمز میں انہوں نے کیا ہے, تو وہ اس میں بھی وہ جرمن سے ہے وہ غیر ملکیوں سے زیادہ انوالو ہیں ان کاموں کے اندر. وہ بڑی اچھی رپورٹ ہے جو کل شائع کی گئی ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ بھئی جو اصل میں جو معاشرے کے اندر صورت حال ہے وہ سامنے لانا چاہتے ہیں, اس لیے ایسے انسٹیٹیوٹ جو ہے ایسی رپورٹس وغیرہ شائع کرنا چاہتے ہیں. اس سے یقیناً ایسا تاثر ختم کرنے میں مدد ملے گی کہ بھئی خالی غیر ملکی ہی برائیوں میں ملوث نہیں ہے. اس نے مینشن کیا ہے اس کے اندر کہ شام عراق اور ایک ملک اور تھا میوزیم سے نکل گیا, اس کی پرسنٹیج بتائیے کہ ان میں کتنے کم لوگوں نے ایسے انوائٹ کیا. حالانکہ جرمنی کے اندر ایک عرصے میں شور پڑا رہا ہے شامیوں عراقیوں کے خلاف جنہوں جتنے بھی مہاجرین ممالک سے آئے کہ یہ لوگ کرائم میں اضافہ کر رہے ہو, اور اس رپورٹ سے پتہ لگتا ہے کہ بہت کم ریشو کے اندر جو کرائم میں بہت کم ریشو ایسے ان ممالک کی بھی ہے. اس لیے بہرحال جو واقعہ ہوا ہے ہم اس کو مطلب کنڈیم کرتے ہیں, ساری سوسائٹی کنڈیم کر رہی ہے, کرنے والا بھی جرمن ہے, لیکن جس بندے نے اس واقعے کو روکنے کی کوشش کی ہے اس کو بھی اس اصل واقعے سے زیادہ اپریشیٹ جو ہے اس وقت جرمنی میں کیا جا رہا ہے, اور یہ بھی اچھا سائن ہے. خان صاحب جی, جب کسی کے پاس پسٹل بھی ہو اور وہ خطرناک مجرم بھی ہو تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کی جان بچائی گئی. ابھی میں اپنے ناظرین کو بتاؤں گا کہ اس سے پہلے آسٹریلیا میں بھی ایک پاکستانی تھے, انہوں نے تو کمال ہی کر دیا تھا, ان کی جان بھی چلی گئی تھی. اور اب جرمنی میں یہ واقعہ پیش ہے, ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے, یہ پاکستانی ہے اور احمدیہ مسلم ہے. اور انہوں نے بتایا باقاعدہ اپنے انٹرویو میں کہ میں احمدیہ مسلم ہوں, ٹیکسی ڈرائیور ہے, 10 سال سے ٹیکسی چلا رہے ہیں. ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اتنی بہادری کے ساتھ جب پتا ہو کہ میری جان بھی جا سکتی ہے تو بہت بڑا یہ کمال نہیں ہے خان صاحب؟ میں نے کہا یہ پتا ہو کہ میری بھی جان جا سکتی ہے اور اس کے باوجود لوگوں کی مدد کرنی, یہ تو بہت یہ ہمارا ایک ثقافتی کلچرل وہ ہے, کہنا چاہیے کہ ہم عام طور پہ خطرے میں کود جاتے ہیں. جرمنی یا مغربی ممالک کے لوگ خطرے میں نہیں کودتے, وہ کہتے ہیں یہ جانے پولیس کا کام ہے, عام طور پہ اس طرح انوالو نہیں ہوتے. لیکن ہمارے کلچر میں یہ چیز شامل ہے, جہاں بھی ہم دیکھیں کہ بھئی نقصان پہنچ رہا ہے سوسائٹی کو, معاشرے کو, لوگوں کو, خاص طور پر جان کا نقصان ہو رہا ہو, وہاں پہ پھر لوگ کود جاتے ہیں. اور اب اپنے
خطرے کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہرحال ایک اپریشیٹ بات ہے جو ہماری مسلم سوسائٹی میں اور ایشیا کے کلچر میں موجود ہے. خان صاحب ایک چیز اور میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو احمدیہ مسلم ہے ان کو سبق یہ دیا جاتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے آپ ہر میدان میں آگے ہونا چاہیے آپ کو، اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے جہاں پہ انسانوں کی جان کا مسئلہ ہو. تو یہ فرق کیوں ہے عام پاکستانی اور احمدیہ مسلم میں؟ دیکھیں، احمدیہ کو اسلام سے علیحدہ تو نہیں ہے. اسلام کی جو اصل چہرہ ہے وہ اسلام احمدیہ جماعت جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرتی ہے. اور بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے. جس کمیونٹی کا آپ نام لے رہے ہیں ان کے چھوٹے سے چھوٹا یونٹ بھی جو ہے وہ بھی آرگنائزڈ ہے، اور وہاں پر لوگوں کی تربیت کا، اخلاق کو بہتر بنانے کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ لوگ ہمیشہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں متحد ہو کے بیٹھتے ہیں اور اپنی تنظیم بنا کے بیٹھتے ہیں. اس وجہ سے یہ باتیں کثرت کے ساتھ اس سوسائٹی میں دہرائی جاتی ہیں. اس لیے بچپن سے ہی لوگوں کو ایسی تربیت مل جاتی ہے کہ بھئی اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی تربیت کے ساتھ لوگوں کی طرف معاشرے کی ہر انسان کی اہمیت جو ہے وہ اس کی بنیاد مذہب نہیں ہے بلکہ انسانیت ہے. اس لیے انسانیت سے پیار جو ہے وہ نعرہ بھی جو ماٹو ان کا ہے وہ بھی یہی ہے، لو فار آل ہیٹڈ فار نن. تو انسانیت سے پیار کرنا ہی اصل چیز ہے، اور یہ ایک اچھا اقدام ہے. اگر کسی بھی مسلم سوسائٹی میں یہ چیز موجود ہے تو یقیناً اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے. خان صاحب ایک اور چیز ہے منہائم، میں نے جو معلومات لی وہاں پہ احمدیہ مسلم جماعت کا ایک بہت بڑا جلسہ پہلے ہوتا تھا، اور اس کے بعد مختلف جگہ پہ یہ جلسے ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا میسج گیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں ہماری ریسرچ کے مطابق یہاں احمدیہ مسلم مساجد قائم ہو رہی ہیں اور بن رہی ہیں، تو اس سے بھی کوئی اچھا میسج جائے گا؟ دیکھیں مبارک صاحب، آپ کسی بھی نیک عمل کو یا نیک کام کو کسی سوسائٹی میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے. جو بھی ایسا اقدام کرتا ہے، چاہے وہ احمدی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ جسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ایز اے انسان جو اس نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب جبکہ یہ خبر عام پھیلی ہوئی ہے اور اس کے اندر خود کونسل وہاں پہ جو اسے انٹرویو کیے گئے ہیں، جو بتایا گیا ہے اس میں ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ احمدیت کا نام انوالو کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے یہ احمدیت کمیونٹی ہے، تو لازمی بات ہے پھر یہ اس نام بھی احمدیت کا جو ہے اس لڑکے کے ساتھ منسلک ہو گئے، خبروں میں کا وہ بنا ہوا ہے، حصہ بنا ہوا ہے. تو لازمی اس بات کا اچھا اثر جو ہے وہ سوسائٹی کو بھی پڑے گا، اور حکومت کو بھی اس بات کی، جو ماضی میں ہم دیکھتے ہیں جو بھی سوسائٹی کا جو فرد ایسا کام کرے اس سوسائٹی کو وہ یقیناً جرمن جو ہے وہ اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں نے یہ اس لیے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ احمدی جو ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں، مگر جب میں نے کچھ معلومات لی تو پتہ چلا کہ یہ تربیت کا حصہ کہ آپ جس ملک میں رہیں وہاں کے محب وطن رہیں اور اس ملک کے لیے آپ ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں. یہ ٹھیک بات ہے؟ دیکھیں پاکستان میں جو مذہبی عناصر میں وہ لوگ جو مذہب کی اپنی تشریح کرتے ہیں یا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مذہب سے بھٹکے ہوئے ہیں، کل علمی کی وجہ سے یا ان کو ملا نے ایک غلط رستے پر ڈالا ہوا ہے، وہ اس قسم کی حرکات یا اس قسم کی رائے رکھتے ہیں احمدیوں کے بارے میں. جنرل رائے جو ہے مخالفت اور چیز ہے، آپ کو اپنے عقیدے میں غلط سمجھنا اور چیز ہے، لیکن اس حد تک نفرت کرنا کہ ان کو سوسائٹی سے علیحدہ کر دیا جائے یا ان کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں، یہ پاکستان میں اکثریت ایسا نہیں چاہتی. لیکن جو لوگ ملا کے پیچھے چل رہے ہیں وہ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ یقین کرتے ہیں، اور احمدیوں کی ذرا سی بات کو جو ہے وہ بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ایسا عنصر تو موجود ہے پاکستان کے اندر، اور ان کو ان ایسے واقعات جو مغربی دنیا کے اندر ہو رہے ہیں جہاں احمدیوں کا نام نمایاں کیا آتا ہے کہ وہ مدد کرنے میں، اخلاق میں یا سوسائٹی کا معاشرے کا حصہ بننے میں حکومتوں کی یا سوسائٹی کی مدد کرتے ہیں، یہ ان کے لیے سبق ہے کہ انہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اپنے باہر کی دنیا میں جا کے اچھے کام کر رہے ہیں وہ اپنے ملک میں بھی یقیناً اچھے کام کرنے والی سوسائٹی ہے، اور اس کے لیے
ان کو قبول کرنا چاہیے اور ان کو موقع فراہم کرنا چاہیے کہ وہ ایسے ہی اچھے کام جو ہے وہ اپنے ملک پاکستان کے اندر کر سکیں. بہت شکریہ خان صاحب. یہ تھے عرفان احمد خان صاحب. ناظرین، کل جب یہ خبر میڈیا پہ چل رہی تھی اور لوگ بڑے فخر کے ساتھ یہ بتا رہے تھے کہ غیر ملکی نے اتنا بڑا کام کیا، اور جس بندے کو روکا گیا اس کے پاس پسٹل وغیرہ بھی تھا، وہ گولی بھی چلا سکتا تھا، اور موت کا خوف عام آدمی جو ہے آپ سمجھتے کہ کتنا بڑا خوف ہوتا ہے. لیکن یہ بہت بڑا ایک کارنامہ جرمنی کے لوگوں کے لیے بھی ہے. ہمارے جو غیر ملکی ہیں، جس طرح ابھی خان صاحب نے کہا کہ بہت کم کامرس کر رہے ہیں، وہاں پہ انہیں کھل کر اور میرا خیال کھلے دل کے ساتھ کامرس کرنے چاہیے، اور یہ میسج دینا چاہیے کہ ہم جہاں بھی رہتے ہیں، چاہے کسی بھی ملک میں پاکستانی رہتے ہیں، وہاں اسی ملک کے شہریوں کی حفاظت کے لیے بھی اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں. جو مذہب کی بات ہے وہ میں نے اس لیے کی کہ یہ بہادری ہر فرقے یا ہر مذہب میں نہیں پائی جاتی. آپ جا کے چیک کر لیں، آپ چیک کریں ان چیزوں کو. جب یہ بات ہو رہی تھی، یہ پروگرام سن رہے تھے، تو مجھے ایک اور واقعہ کسی نے بتایا کہ ہم موٹر وے پہ جا رہے تھے، آٹوبان پہ، تو کسی جرمن کی گاڑی خراب ہو گئی اور وہ موٹر وے کے اوپر ہی نا، تو کہتے ہم وہاں پہ رکے، یہ بھی پاکستانی تھے، اور ہم نے رک کے اس کی مدد کی، اور وہ اتنی بار ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہمیں شرم آنی شروع ہو. تو جہاں بھی آپ کو موقع ملے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کس فرقے سے ہے، یہ کس مذہب سے ہے، کس جماعت سے ہے. آپ کا کام ہے کہ دیکھنا کہ یہ انسان ہے، اور انسانیت کی خدمت سب سے پہلے ہے. اگر یہ سبق ہمارے پاکستان کے لوگ حاصل کریں تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم دنیا کی بہترین قوم. یہ چیزیں اس لیے بتانی پڑتی ہے کہ جو لوگ ابھی کامرس میں لکھنا شروع کر دیں گے، آج میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک قادیانی نے یہ کام کیا، کسی نے کچھ لکھنا شروع کر دیا، کسی نے کچھ لکھنا شروع کر دیا. حسد ایک ایسی بیماری ہے جو میں بھی آپ کے اندر سے ختم نہیں کر سکتا، اور بھی کوئی نہیں کر سکتا. اب اس طرح کے بہادر لوگ جو ہوتے ہیں، آج میڈیا پہ بھی ان کی خبریں چل رہی ہیں، ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں. جیسے ہی رابطہ ہوگا ہم ان کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ایک انٹرویو کر کے اپنے ناظرین کو بتائیں. آسٹریلیا کی میں نے بات کی تھی، وہ بھی احمدیہ مسلم تھا. یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہے کہ جن لوگوں کو آپ غلط سمجھتے ہیں وہ ہر ملک کے محب وطن ہیں. ان سے نہ پاکستان کو کبھی نقصان پہنچا، نہ ان سے کبھی کسی یورپ کے ملک کو نقصان پہنچا، نہ کبھی امریکہ، نہ کینیڈا، کسی ملک کو بھی نقصان نہیں پہنچا. اور بڑی تعداد میں یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ان کی مساجد آپ جائیں تو میں کل گوگل میں چیک کر رہا تھا، پتہ نہیں 70 کی 80 مساجد اس وقت جرمنی میں موجود ہے. سینٹر بھی ہے، ہر چیز ہے. اور جس طرح ابھی خان صاحب نے بتایا کہ بچپن سے تربیت کی جاتی ہے، بچپن سے بتایا جاتا ہے، اور آپ کو کبھی بھی کسی دہشت گردی یا ایسی واردات میں کسی احمدی کا نام نہیں ملے گا. کسی جگہ بھی آپ دیکھ لیں، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، کسی جگہ بھی ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو. تو اپنی سوچ کو چینج کریں، نفرت میں اس قدر آگے نہ نکل جائے کہ انسانیت کا سبق بول جائے. یہ چند باتیں اس لیے میں نے بتائی کہ آپ کو پتہ چلے کہ جس ملک میں رہیں وہاں کے محب وطن رہیں، وہاں کے قوانین کا احترام کریں، وہاں کے لوگوں کا احترام کریں. لوگوں کو آپ بتانے کی ضرورت نہ پڑے آپ کو کہ آپ کون لوگ ہیں. لوگ خود آپ سے پوچھیں کہ آپ کون لوگ ہیں، اخلاقی طور پہ. یہ نہیں کہ غلط کاموں کی وجہ سے لوگ آپ کو پوچھیں کہ آپ کون لوگ. بہرحال یہ میں بتا دوں کہ افضل محمد کو ہم بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. انہوں نے جان پہ کھیل کے زبردست کام کیا ہے. وہ کہتے اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، تو لب دی پھرے بازار کوڑے. سامنے موت ہو، ہر بندے کا کام نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کود جائے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہے.